السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج مجھے برمنگھم کے علاقے اسپارکھل کی ایک مسجد پیغام اسلام کے اوپن ڈے میں مدعو کیا گیا ہے۔ آئیں آپ کو مسجد بھی دکھاتے ہیں اور اوپن ڈے بھی۔ جب میں مسجد میں پہنچا تو میری ملاقات ٹونی سے ہوئی، جو مولانا سجاد صاحب کو دوست ہے اور مسجد کا ہمسایہ ہے۔ ٹونی اور مسجد، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسجد کے اندر آج چونکہ اوپن ڈے منایا جا رہا ہے، نان مسلمز کو اسپیشلی انوائٹ کیا گیا ہے کہ آپ مسجد کے اندر آئیں اور مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے آبزرو کریں اور دیگر ایکٹیویٹیز کو دیکھیں کہ یہ مراکز کیسے چلائے جا رہے ہیں۔ Thank you very much for your comment. No, Yes. no trouble. Anytime. Yeah. I've enjoyed it. Yeah. It's Thank nice you. to talk about it. Yeah. I don't know your face though. You live round here. I have a YouTube channel. Where? I have a YouTube channel. So I came here just to make Pictures. videos. Oh, Videos, I yes. see. He doesn't live in this area. I know I don't know the face. I know all the other faces. Yes. Because they all say hello, but Yes. I didn't know your face. Yeah. But thank you very much. Anyway. Thank you very much for It's coming. a pleasure. Honest. Anytime. Yeah. Thanks. You don't mind. Yes. Yes. All right. Thank you. Yeah. And thank you. Thank you. Very much. Thank all right. you. God bless. Nice to meet you. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اتنے میں قریبی اسکول کے بچوں کا ایک گروپ مسجد کے وزٹ کے لیے آیا۔ انہوں نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے پیچھے بیٹھ کر آبزرو کیا کہ ہم مسجد کے اندر عبادت کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے ادا کرتے ہیں۔ The rights of Allah subhanahu wa ta'ala. نماز کے بعد مولانا سجاد صاحب نے Second thing, to fulfill the اوپن ڈے rights کے of غرض و غائد بتائی، نوازیوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ اپنے حلقہ اثر کے اندر جو موجود آپ کے کولیگس نان مسلمس ہیں ان کو بھی مسجد کے اندر آج انوائٹ کریں تاکہ وہ بھی ہمیں دیکھ سکیں کہ ہم مساجد کے اندر کیا کرتے ہیں اور کس طرح کی ایکٹیویٹیز مساجد کے اندر پرفارم کی جاتی ہیں۔ Every Muslim to preach Islam, to give the message of Allah subhanahu wa ta'ala to all human beings. So we are very delighted, excited. We are very happy that we have school children in Dalton Park School is here. On the behalf of this gathering, I say welcome to this school and children and teachers. Thank you very much for coming. And the masjid will open for non-Muslims today after 7 o'clock. And please invite your non-Muslim friends to this masjid. And it is the responsibility, basic responsibility of every Muslim to give the message of Islam to everybody. آمین اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا بالسلام تبارک ربنا و تعالیک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ نماز کے فوراً بعد مولانا سجاد صاحب کے ساتھ بچوں کی سوال و جواب کی ایک نشست ہوئی جس کے اندر بچوں نے بہت دلچسپ اور مزیدار سوالات پوچھے۔ So this question was asked in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what is your God? O Prophet, tell us, what is your God? What is the definition of your God? Allah sent down a message from his side. There was a surah in Quran, short chapter in Quran that's called Surah Ikhlas. In that Allah says, O Prophet, tell them, Qul huwallahu ahad. Allah, Qul huwallahu ahad. O Prophet, say to them, Allah the one, Allahu samad,
Allah is absolute and eternal. Lam yalid wa lam yulad. He is not born and none is born of him. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. And nothing is like him. So this is the definition of Allah. Allah is not created. Allah is not like us. Yeah, so it's a very short chapter of Quran tells us everything is created by him, but he wasn't created. Okay. Allah creates the planets. Yes, Allah created everything, planet, oceans, solar system, everything, small or big, created by God. Yeah. What was the first animal Allah created? What was the first animal Allah created? I don't have any right answer, but good question. But I can't answer this. Yeah, I don't know which animal created the first. Yeah. Your question? What's Allah's favorite animal? What's Allah's favorite animal? Favorite animal. favorite animal? So Allah is creator of everything, yeah. So I think that everything is favorite to Allah, but the most favorite creation of Allah is human being. Okay, yeah. Did it take time for Allah to make all of this? In Quran, Allah says it took 6 days to create it, heaven and earth. Good question. Yeah, I think. Yeah. How did He create everything? How? How did He create everything? Everything. So it is. This question is given by Allah Subhanahu wa Taala in Quran. When He wants to create something, He says, "Be," and it is done. Just by His command, it is done. His power is like Yes. that. Yeah. Okay. Again, your question. Was Allah human and He turned into a God? No, nothing. Nothing is like Him. We can't compare anything to God. Yeah. How long did God live here? How long? What God here? Like you saying, how is God? How long? God's been here all the Okay. time. Personally, Okay. eternal. Remember the word eternal? That means there's no time limit. No time limit. Always. Huwa al-awwal, huwa al-akhir. He is the first, He is the last. Yeah? So we don't know we can't say that what is the beginning of God, because we can't compare anything to God. You know when Muslims say when Allah can watch everyone, how can He watch everyone? How can Allah watch everyone? So it's the power of Allah Subhanahu wa Taala. He is Sami, Basir. He can watch. We can watch. We can look with our eyes, but Allah's looking and His power we can't imagine. Even our brain can't comprehend, can't understand how much bigger Allah's qualities, and we can't compare. Yeah, again, you raised hand and first, yeah. How did Allah to make humans? Allah subhanahu wa ta'ala created human beings. It was the first Adam al-Islam, but it is not mentioned how many days it took. Yeah, there are some narrations, but in Quran Allah subhanahu wa ta'ala did not mention how many days it took. Yeah, your question, then I am coming to you. Yeah. Can Allah see everyone by the two angels on our shoulders? Allah can see everything directly, but He assigned different duties to angels. Yes, your question. Is heaven made from gold? Is heaven made from God? From gold. For Gold. Oh. Heaven, gold. Sure, okay. Heaven is paradise. Allah subhanahu wa ta'ala will provide those people who submitted themselves to Him and who followed Him and who followed the all prophets' messages. But
in heaven, there are different qualities of heaven, and in heaven you can have anything you want. Yeah, if you want gold, gold is there. Everything is there. Yeah, so in heaven you can have everything. This side, you are raising hand first time. Yeah, I'm coming to you then. Yeah. How many prophets are they? 124,000 prophets. First prophet Adam and last prophet Muhammad. والو جو آپ کی نشست کے بعد بچوں کے لیے ریفریشمنٹ کا وہیں انتظام کیا گیا تھا. I watched this past program, and I know the type of programs you produce. Thank you very much indeed for coming. اوپن ڈے کا دورانیہ صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک کا تھا. شام کے اوقات میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے. کمیونٹی کے لیے کھانے کا ایک پرتکلف انتظام بھی سینٹر میں کیا گیا تھا. دیکھو جی میں ریاض صاحب نو کہہ سی میں کیا اپنی لیڈیز جڑی ہے نا میں کہہ سی ریاض صاحب نو کہ لیڈیز نو بلانا پیسی نہیں نا ساڈے اوپن ڈے کا ایک خوبصورت پہلو یہاں پر فوٹوگرافک ایگزیبیشن کا اہتمام تھا، جس کے اندر اسلام، بنیادی عقائد، انسانیت، دیگر مذاہب، ان کے حوالے سے قرآن کی رہنمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ اکرام کی سیرت، انبیاء کی سیرت، ان سب حوالوں سے مختلف پوسٹر ڈیزائن ڈسپلے کیے گئے تھے. اسی دوران میری ملاقات پیغام اسلام مسجد کے پریزیڈنٹ جناب محمد ریاض صاحب سے ہوئی، جنہوں نے اس اوپن ڈے کی غرض و غایت کچھ یوں بتائی. ریاض محمد صاحب، آپ اسپارک ہل کے پریزیڈنٹ ہیں اس مسجد کے. آپ کے ذہن میں اوپن ڈے کا خیال کیسے آیا؟ اصل میں ہماری جو ہے کہ ٹرانسمیشن کی جتنی بھی مساجد ہیں ان میں جو ہے ہم ہر سال جو ہے ماسک اوپن ڈے مناتے ہیں. ہمارا جو اصل جو ٹارگٹ ہے وہ ہمارے جو نان مسلم بھائی ہیں، ٹھیک ہے، جو کبھی مسجد میں نہیں آتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ یہ مسلمان اندر مسجد میں کیا کرتے ہیں. ہم ان کو بلاتے ہیں اور ان کو پوری مسجد کا ہم وزٹ کراتے ہیں. ہم ان کو لٹریچر وغیرہ بھی دیتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں. اس میں یہ ہے سکھ ہو، ہندو ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی بھی کسی بھی جو مذہب کا آدمی ہوتا ہے، ہم ان تک پہنچتے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ ہی دعوت دیتے ہیں. وہ مسجد میں آتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ٹاک کرتے ہیں. وہ سوال جواب کی نشست ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ مسجد میں ہم نماز کے علاوہ بھی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، جس طرح ہمارا فوڈ ہب ہے. پھر ہم جو لوگوں کو جو خصوصی طور پر ڈرگ کے حوالے سے
ظاہر بات ہے اس پہ ہم لیکچر دیتے ہیں کہ تاکہ یہ اس سے کمیونٹی میں جو انتشار پھیلتا ہے اس میں جو افراتفری ہوتی ہے، ظاہر بات ہے اگر کوئی ڈرگ کرتا ہے تو پھر کمیونٹی جو ہے وہ پیسفل نہیں رہتی ہے، اسی لیے ہم پھر بہت سے ایشو کو اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ یورپ کے اندر اسلام کو غیر مسلم پازیٹیو نہیں دیکھتے، یا ان کے ذہن میں نیگیٹو ایک امیج آتا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اوپن ڈیز سے اس امیج کو بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے؟ بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ اب میں اپنی بات بتاؤں، میرے نیکسٹ ڈور جو میرا نان مسلم ساتھی ہے، میں نے اس کو اور اس کی وائف کو دعوت دی ہے، ادھر آیا ہمارے ساتھ، اس نے بیٹھ کر کھانا کھایا ہے، اس کے بعد وہ جا کر مجھے گھر میں کہتا ہے کہ میں کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو نان مسلم ہوتے ہیں وہ آپ کے قریب ہوتے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں، ظاہر بات ہے جب لوگ پروپگنڈا کرتے ہیں، یہی صورت ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اسلام کو پھیلایا، اپنے اخلاق سے، کردار سے۔ وہی ان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے تھے کہ ایسا 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 آدمی ہے، جو لوگ جا کر ملتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہیں پر مسلمان ہو جاتے تھے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ تاکہ اسلام کا صحیح میسج جو ہے نان مسلم تک پہنچائے۔ نمازیوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نان مسلم کوئی فرینڈ ہے، آپ کا نیبر ہے، جو چاہے آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر آپ کا کوئی دوست ہے، آپ ان کو ہمارے اس ماسک اوپن ڈے پہ بلائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اسلام نے تو نیبر کے حوالے سے جو ہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، یعنی کہ یہاں تک آتا ہے کہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں آپ کی وراثت میں یہ شریک نہ ہو جائے، اتنے نیبر کے حقوق ہیں، اور نیبر کے ساتھ ہمیشہ جو اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور یہ جو ہے اسی طرح سے لوگ پھر آپ کے قریب بھی آتے ہیں۔ مولانا میں آپ کے پاس شریک ہوا، یہاں پر آپ کے انتظامات بہت ایکسٹراڈنری تھے، بہت زبردست۔ آپ نے یہاں اسکول کے بچے آئے، ان کے ساتھ نشست، اور بہت زیادہ میرے لیے ایک اس میں انسپائریشن تھی، ایک نئے رستے اور نئے پہلوؤں کو دیکھنے کا موقع ملا کہ جس طرح بچے انوالو تھے، کویشچن کر رہے تھے، اور اس طرح آپ کی مینجمنٹ ان کو رپلائی کر رہی تھی۔ اوپن ڈیز کے اوپر جس طرح آپ نے لٹریچر رکھا، ریفریشمنٹ کا انتظام رکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارا اس کا اجر دے۔ تو پھر انشاءاللہ کسی دن آپ مجھے انوائٹ کریں گے، میں دوبارہ آؤں گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو، اللہ۔ پیغام اسلام مسجد اور کمیونٹی سینٹر کے سیکرٹری محترم شہنواز انجم سے گفتگو بہت دلچسپ رہی۔ انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ مسجد کے اندر سہولتوں اور کمیونٹی کے لیے جو ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی۔ بچوں نے بھی یہاں پہ وزٹ کیا ہے، تو اس مسجد کے اندر ہم مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جیسے کہ بچوں کے لیے ہم ایوننگ کلاسز کرتے ہیں جو 5 to 7 o'clock تک چلتی ہیں۔ پھر ہم اڈلٹس کے لیے مختلف کورسز کرتے ہیں، جیسے عربک کا کوئی کورس ہوتا ہے، قرآن فہمی کا کورس ہوتا ہے، مختلف مواقع کے اوپر اور منتھلی بیسس پہ مختلف جو ایونٹس ہوتے ہیں اسلامی کیلنڈر کے مطابق، جیسے ابھی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے ہمارا پروگرام آئندہ دنوں میں ہم نے پلان کیا ہے۔ پھر اسی طرح نمازیں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شارٹ ریمائنڈر چلتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک اسپیشل پروگرام، ہمارا فوڈ ہب ہے، جو ہم نے یہاں پہ اوور آل برمنگھم سے ڈفرینٹ جو ایریاز ہیں وہاں سے بھی جو لوگ ہیں وہ آ کے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں اپنا فوڈ بائی کرنے کے لیے، اس کے لیے ہم نے فوڈ ہب کے نام سے ایک یہاں پہ پروگرام شروع کیا ہے۔ ان کو ہم فری فوڈ دیتے ہیں، گھر کے کھانے پینے کی اشیاء اس میں ہوتی ہیں، ڈرائی فروٹ وغیرہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح اس کے علاوہ جو یہاں پہ خواتین کے حوالے سے ہمارے یہاں سرکل چلتے ہیں، یوتھ کے حوالے سے ہمارے یہاں سرکل چلتے ہیں، جو جس کے اندر خواتین ہماری جو ہیں وہ اس کو ہینڈل کرتی ہیں، جو خواتین ونگ ہے UK اسلامک مشن کی۔ پھر اسی طرح جو ہمارا یوتھ کا سیٹ اپ ہے، وہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے جو ہے وہ ہمارا پروگرام ویکلی بنیاد پر ہوتا ہے فرائیڈے کو۔ تو ہمارا جو ہے یہ 5 days کلاسز ہوتی ہیں 5 to 7 میں، جس میں ہم بچے اور بچیاں، فیمیل ٹیچرز اور میل ٹیچرز، ان کو جو ہے وہ قرآن کی تعلیم سے جو ہے روشناس کراتے ہیں۔ اور اسی طرح ویکینڈ کے اوپر فرائیڈے کو جو ہے ہم سرکل کرتے ہیں، جہاں کمیونٹی کے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں مختلف بیک گراؤنڈ سے، مختلف ملکوں سے جو یہاں پہ آئے ہیں، ان مسلم بچوں کو ہم یہاں جمع کرتے ہیں اور ان کی جو ہے ذہنی سطح کے اوپر جو ہے ان کی اسلام کی روشنی میں تعلیمات، ڈرگ سے دور رہنا، پھر
پھر اس طرح جتنے بھی جرائمز ہیں اس کنٹری کے حوالے سے، اس کنٹری کے اندر کیسے ہم لا ابائڈنگ سٹیزن کیسے بن سکتے ہیں اس حوالے سے، پھر ایک مسلم پرسپیکٹیو میں ایک نوجوان کا کیا رول ہونا چاہیے اس حوالے سے ہمارے مختلف قسم کے جیسے ہم ایک چیز پلان کر رہے تھے لاسٹ ویک میں کہ ہمیں بچوں کو جو کیریئر ہے اس حوالے سے ہم کوئی کیریئر جو پلاننگ ہے اس حوالے سے ہم کسی کو یہاں پہ انوائٹ کریں گے اور بچوں کو گائیڈ کریں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنا جو کیریئر ہے وہ پلان کر سکتے ہیں، کس شعبے میں ان کی جو ہے وہ آگے اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ادب کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہاں پہ جو اڈلٹس ہیں یا اوریج جن کو آپ ایلڈرلی کہہ سکتے ہیں، وہ نعت کا بڑا شوق رکھتے ہیں، شعر و شاعری کا بڑا شوق رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی یہاں اس مسجد کے اندر ہمارا کمیونٹی ہال ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ہم سرگرمیاں کرتے ہیں، ان حوالے سے مختلف محفل وغیرہ سجتی ہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے مسجد کے ایک سائڈ روم ہے جہاں پہ لوگ اکثر نمازوں کے بعد اس کمرے کے اندر بیٹھتے ہیں، تو وہاں پہ اپنی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اپنے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہمارے امام جو ہیں وہ ان کے لیے کچھ سجیشن کرتے ہیں، ان کے حل کی جانب جو ہے اس حوالے سے بھی اپنا جو ہے وہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے۔ جو کمیونٹی کے مسائل ہوتے ہیں اس حوالے سے ہم اس سینٹر کے اندر ہم بھی اس طرح کی سرگرمیاں ارینج کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو فوڈ ہب ہے یہ ہماری بگ سرگرمی ہے۔ اس طرح کیریئر پلاننگ کے حوالے سے، پھر اسی طرح اڈلٹس کے حوالے سے، یا کوئی نوجوان اگر بیرون ملک سے یہاں آتے ہیں ان کے کوئی مسائل ہیں تو اس کو بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں، اور جہاں تک اپنی کیپیسٹی میں ہو سکتا ہے اس کی ہم ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم تقریباً 10-12 لوگ ہیں جو ایکٹیولی یہاں کام کرتے ہیں، یہاں کے ٹیچرز ہیں، یہاں کے امامز ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے UK اسلامک مشن کے جو عہدیداران ہیں اور پوری ہماری ٹیم ہے وہ سارے مل کر جو ہے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں مولانا ریاض صاحب اس برانچ کے، وہ اس چیز کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے ان ساری چیزوں کو مشاورت کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے ہماری ہر آفٹر 2 ویکس کے بعد، اس میں ہم ساری پورے مہینے کی جو ہے وہ پلاننگ کرتے ہیں، اور جو سرگرمیاں ہیڈ ہوتی ہیں اس کو پھر بریفلی ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق اس کو کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں جو فیسلٹیز موجود ہیں، وضو خانے ہیں، وضو کا اچھا انتظام میں نے دیکھا ہے، واش رومس ہیں یہاں پر، تو اگر کوئی معذور یہاں پر مسجد میں نماز پڑھنا چاہے تو یہ تو اوپر والی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے مشکلات نہیں، الحمدللہ ہماری مسجد کا جو ہے وہ 2 ہال ہیں۔ ایک ڈاؤن اسٹیئر ہال ہے جو جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ بڑا ہال ہے، اگر کوئی معذور ہو اور وہ اسٹیئرز نہ چڑھ سکتا ہو تو اس کے لیے ہمارا انتظام موجود ہے، اور اس کے حوالے سے ہمارا جو ہے اندر مسجد کے ہال کے اندر بھی ایک ہم نے سنک لگایا ہے تاکہ وہ اگر اپنا کھڑے ہو کر وضو کرنا چاہے تب بھی، اور ساتھ ہی ہمارا اٹیچ واش روم اور وضو کی جگہ ہے جہاں پہ سیٹس لگی ہیں، وہ آرام سے بیٹھ کر اپنا جو ہے وہ وضو وغیرہ پرفارم کر سکتا ہے۔ سب سے آخر میں اور سب سے اہم ملاقات محترم سلیمان صاحب سے ہوئی، جو پیغام اسلام مسجد کے ٹرسٹی بھی ہیں اور بزرگ شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے مسجد کی تاریخ، کب یہ مسجد بنائی گئی اور کون کون لوگ اس کار خیر میں جنہوں نے حصہ لیا اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ صاحب نے مسجد کے بارے میں بتایا کہ کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور کون سی فیسلٹیز یہاں پر اویلیبل ہیں۔ اب میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا، پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مسجد کب بنائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ دیکھیں، یہاں یہ جو اسپارکل کا ایریا ہے اس میں جو ہماری مسلم کمیونٹی جو ہے شفٹ ہونا شروع ہوئی 70s کے آغاز میں، تو آہستہ آہستہ جو ہے یہاں بہت بڑی آئرش کمیونٹی ہوا کرتی تھی اس ایریے میں، تو آہستہ آہستہ جو ہماری کمیونٹی آنا شروع ہوئی، پھر ہمارے کچھ ساتھی تھے جنہوں نے سوچا کہ یہاں کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں سے جو ہے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے، نماز کا اہتمام کیا جائے، اس کے ساتھ جو ہے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچائی جائے۔ ان ہمارے ساتھیوں نے ایک یہاں ادارہ قائم کیا جس کا نام ہے پیغام اسلام ٹرسٹ۔ تو پیغام اسلام ٹرسٹ جو ہے اس کی جو شروعات ہوئی ہیں یعنی 77 میں، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ یہاں ایک چھوٹی سی مسجد یہاں قائم کی، اسی نام سے پیغام اسلام مسجد۔ تو اس میں ابتدا میں تو صرف جو ہے مسجد کے حال میں تو کوئی 30 آدمی آیا کرتے تھے، لیکن جب زیادہ ہوں تو ہم کمروں میں، اس بلڈنگ کے جو کمرے تھے وہاں نماز اکثر پڑھتے تھے۔
تو آہستہ آہستہ یہ اسپارکل کے ایریے میں جو ہے آبادی بڑھنا شروع ہوئی، تو پھر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ یہاں ایک بڑی مسجد کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے 1992 میں جو ہے اس پرانی مسجد کو ڈیمالش کر کے یعنی 1 سال کے اندر جو ہے یہ مسجد جو ہے جو آپ نے دیکھی آج یہ بنائی گئی ہے. اور اس سال پورا ہم جو ہے یہاں ایک ایجوکیشن سینٹر ہے، وہاں ہم جو ہے نمازیں اکثر جو ہے جمعہ کی نماز وہاں پڑھتے تھے، لیکن باقی نمازیں جو ہے ہم کمروں میں یہاں پڑھتے تھے. تو اس طرح یہ اس ادارے کی ایک اور بڑی جو یعنی خدمات ہے یہ ہے کہ یہاں سے 2 میگزینیں نکلا کرتی تھی، ایک پیغام اسلام کے نام سے جو اردو میں تھی، تو اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ لوگوں تک جو ہے دین کی دعوت پہنچے. تو اس میں قرآن کے جو ہے درس جو ہیں وہ اس میں ہوتے تھے، نشر اشاعت ہوتی تھی اور حدیث کے اور دوسرے اسلامی تاریخ کے. اسی طرح یہاں پر ایک انگریزی میں میگزین شروع ہوئی ینگ مسلم، اس لیے کہ ایک نئی نسل جو ہے یہاں پر پروان چڑھ رہی تھی، اب ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا تھا. تو اس طرح یہ 2 میگزینیں جو ہیں یہاں سے نشر ہوا کرتی تھی. تو یہ 77 میں جب مسجد کا آغاز ہوا تو ابتدائی لوگ کون تھے؟ ایک تھے اپنے اعجاز چودھری صاحب جنہوں نے ابتدا میں یہ پہلے تو انہوں نے یہ بلڈنگ خریدی، وہ پرنٹ کا بھی کام کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دین کی دعوت بھی دیتے تھے. پھر ان کے ساتھ اور ساتھی ملے، جہاں ایک بہت بڑے عالم دین جو اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، مولانا سید منور حسین مشتی صاحب، انہوں نے اس ادارے کو آگے بڑھانے میں ان کا بہت بڑا رول ہے. اسی طرح یہاں مقصود حسین قریشی صاحب تھے، بہت پڑھے لکھے، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے. انہوں نے وہ جو ہے یہ 2 جو میگزینیں نکلی تھیں انگلش اور اردو میں، اس کی ایڈیٹر تھے وہ. تو اس طرح مولانا لال اختر صاحب تھے، وہ بھی بڑے اچھے عالم دین تھے. تو ٹرسٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ بڑا بنائیں گے، بڑی مسجد بنائیں گے. تو ان میں سید منور حسین مشتی صاحب تھے، چودھری مالک صاحب ہیں، حاجی عزیز صاحب تھے ہمارے، وہ بھی بظاہر اس دنیا میں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اب نئے لوگ آ گئے ہیں اور وہ ماشاءاللہ یہ کام جو ہے جاری ہے دین کا. تو ہم بس اس کام کو آگے کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ان ہمارے بزرگوں نے اتنی محنت کی، ہماری اب یہ کوشش ہے کہ اس میں بہتر سے بہتر فیسلٹیز جو ہیں اپنی مسلم کمیونٹی جو لوکل ہے اس کو دی جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے دین کا کام جو ہے اس کی دعوت آگے پہنچائی جائے. یہاں ایک بردر عبداللہ تھے جو مسلمان ہوئے تھے، تو وہ جب فوت ہوئے تو انہوں نے بہت ساری اپنی وراثت جو وہ اس پیغام اسلام کو دے گئے تھے. تو ماشاءاللہ اس مسجد کے بننے میں ان کی بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالو. میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالو. تیری ذرے ذرے ہے نمو، تیری شان جل جلالو. تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا. تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالو. تیری شان جل جلالو. ماشاءاللہ جی. سلیمان صاحب شعر و شاعری سے بہت شغف رکھتے ہیں. اکثر محفل مشاعرہ جو اس کمیونٹی کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر میزبانی کا کردار سلیمان صاحب سر انجام دیتے ہیں. بہت ساری ویڈیو بناتے ہیں، یوٹیوب پر لگاتے ہیں، اور بہت معلوماتی چیزیں ہوتی ہیں ویڈیوز میں. اور میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ ان کی ویڈیو دیکھیں سبسکرائب کریں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ یعنی ایک ایجوکیشنل پرپس کے لیے جو ہے یہ ویڈیو جو ہے ان کی معلوماتی ہوتی ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا دیکھنے والوں کو کہ آپ ضرور سبسکرائب کریں.
شکریہ سلمان صاحب. تو اب آپ فوری طور پہ سبسکرائب بھی کر دیں اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ہٹ کریں اور آل پہ کلک کر دیں. پھر کسی اور جگہ پہ کسی اور مقام سے آپ سے رابطہ ہوگا, بات ہوگی, آپ کو وہاں کی ویڈیو شیئر کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم. السلام علیکم.